अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक इबरत असर कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। ज़ोहर की नमाज अदा करके शकीला बेगम थोड़ी देर सुस्ताने की गर्ज से लेटी थीं कि मुसलसल बजते दरवाजे की वजह से उन्होंने पूछा, कौन है? दरवाज़ा तो खोलो। शकीला बेगम की बड़ी बहन जुबैदा बेगम की आवाज़ उनकी समातों से टकराई। अरे आपा, कैसे मिजाज हैं आपके? शकीला बेगम ने बड़ी बहन को गले लगाते हुए गर्मजोशी से कहा। बस ठीक हूँ। शकीला बेगम ने बरामदे में बिछी चारपाई पर अपनी बहन को बिठाया। हरम बेटी कहाँ है? चारपाई पर बैठते हुए उनकी बहन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। हरम, आओ, तुम्हारी खाला आई हैं। शकीला बेगम ने बेटी को आवाज दी थी। अंदाज बेहद मसरूर था। हरम कपड़ों की सिलाई कर रही थी। माँ की आवाज सुनने पर कपड़े साइड पर किए और दुपट्टा सर पर लपेटा। आपा आ गई हरम। हरम को कमरे से निकलता देखकर शकीला बेगम ने अपनी बहन को बताया। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? उसने निहायत गर्मजोशी से कहकर खाला का हाथ अपने सर पर रखवाया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, जीती रहो। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारे नेक नसीब करे। जाओ बेटा, खाला जान के लिए शरबत बना लाओ। हरम ने फौरन ही किचन का रुख किया। अरे शकीला, रहने भी दो। आपा देखो ना कितनी गर्मी है, आप तो पसीने पसीने हो रही हैं। ऐसे मौसम में तो मुझे मालूम है आपका बीपी लो हो जाता है, तो ऐसे ही रहने दूं? शरबत तो बनता है ना। आपा, आपने इतने दिनों बाद चक्कर लगाया? शकीला बेगम अपनी बहन से पूछने लगी। बस क्या बताऊं, मेरे बेटे जवाद की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो बस घर की ही होके रह गई। क्यों, क्या हुआ जवाद बेटे को? होना क्या है, वही मौसमी बुखार। ज़रा सा बुखार हो जाए तो ये लड़का मुझे परेशान कर देता है। अल्लाह बच्चे को शिफा दे। शकीला बेगम ने मोहब्बत से अपने भांजे के लिए दुआ की। बस बहन, दुआ किया करो। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जवाद का फ़र्ज अदा कर दूँ, उसकी शादी करवा के बस फिर तो मैं पुरसुकून हो जाऊंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है आपा। कोई लड़की है नजर में आपके? शकीला बेगम का अंदाज पुरतजस्सुस था। खाला, ये लें शरबत। शरबत का गिलास माँ और खाला को देकर हरम चारपाई पर बैठ गई। मुझे तो अपने जवाद के लिए हमेशा से हरम ही पसंद है। बस मेरी बहन मुझे हरम दे दो। आपा, हरम आप ही की तो है। बस फिर क्या था। जुबैदा बेगम ने बटुए से एक नीला नोट निकालकर हरम के हाथों में थमा दिया और उसके माथे पर बोसा दिया। हरम, आज से तुम्हारे घर में मेरी अमानत है। बिल्कुल आपा, आप फिक्र ही ना करें। शकीला बेगम भी बेहद खुश थी, जबकि हरम, उसके चेहरे पर तो बस एक अजीब सा तासुर था और वो बेतहानी से अपने नाखूनों को देख रही थी। असल में शकीला बेगम और जुबैदा बेगम दोनों सगी बहनें थीं। जुबैदा बेगम के घर में जवाद की पैदाइश हुई। जब वो 2 साल का था तो उसी वक्त जवाद के वालिद एक हादसे से दो चार हो गए और ये हादसा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। जुबैदा बेगम तो बिल्कुल तन्हा हो गई थी। उनके माँ बाप तो बचपन में ही फोत हो गए थे। मेके के नाम पर सिर्फ एक बहन थी, शकीला बेगम, जिसकी नई नई शादी हुई थी, और ये शादी भी जुबैदा बेगम के शोहर ही ने अपने दोस्त से करवाई थी। इसीलिए बहन और बहनोई ने उस कड़े वक्त में जुबैदा बेगम का हर तरह से साथ दिया। बहनोई की वजह से जुबैदा बेगम को गवर्नमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई, तो वह जवाद को शकीला बेगम के सुपुर्द करके ही जाती थी। शकीला बेगम ने जवाद को बहुत मेहनत से पाला था। इसी दौरान शकीला बेगम के यहाँ हरम की पैदाइश हुई, तो जुबैदा बेगम की ये दिली ख्वाहिश थी कि वो हरम को जवाद के लिए मांग ले, और वो मुनासिब मौके का इंतजार करने लगी। जवाद ने इंटर के बाद ही माँ को नौकरी करने से मना कर दिया था और खुद पढ़ाई के साथ साथ मुलाजमत भी कर रहा था। अब वो M.Com कर चुका था और एक अच्छी फर्म में मुलाजमत कर रहा था। हरम का रिश्ता मांगने के लिए इससे बेहतरीन मौका जुबैदा बेगम को न मिलता। यही वजह थी कि वो शकीला बेगम के घर दामन फैलाए चली आई थी। बरसों से दिल में दबी ख्वाहिश को बिला आखिर उन्होंने जुबान दे ही डाली थी। बहन शकीला को भी कोई एतराज न था और ना ही बहनोई को। इसीलिए आज जुबैदा बेगम बेइंतहा खुश थी और अपने बेटे जवाद का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। जवाद को आज ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो गई। वो बाइक सहन में पार्क करके माँ की जानी भरता हुआ आया, जो किचन में मसरूफ थी। क्या हुआ, आज देर हो गई तुम्हें? बाइक खराब हो गई थी अम्मी। खैर, इन सब बातों को छोड़ें, आप बताएं आज आप इतनी खुश क्यों हैं? हाँ, आज तो मैं वाकई खुश हूँ। जुबैदा बेगम ने चूल्हा जलाते हुए जावेद को बोला। ओहो, आखिर वजह क्या है, कुछ तो बताएं। सब बताऊंगी, पहले हाथ मुंह धोकर खा तो लो। अम्मी, मैंने आपसे आज एक बहुत जरूरी बात करनी है। आखिर ऐसी क्या बात करनी है तुमने बेटा? अम्मी, आप नताशा को जानती है ना, जो मेरे ही साथ जॉब करती है? हाँ जानती हूँ, क्या हुआ उसे?
امی اسے کچھ نہیں ہوا، آپ تو کچن سے باہر آئیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جواد اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتا ہوا کچن سے باہر لے آیا۔ امی مجھے نتاشا سے شادی کرنی ہے، آپ کو اس کے گھر رشتہ لے کر جانا ہوگا۔ جواد نے نظریں جھکا کر نہایت عاجزی سے ماں کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ زبیدہ بیگم نے جواب دیا۔ امی اس میں پاگل ہونے والی کیا بات ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر مجھے وہ لڑکی ذرا پسند نہیں ہے جو تمہاری طبیعت خراب میں پھول لے کر آئی تھی۔ اسی لڑکی کی بات کر رہے ہو نا؟ جی امی، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ بس دیکھا نا، اسی وقت سے کھٹک رہی تھی وہ مجھے، تجھے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے اس نے، شکل سے ہی چلاک لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم کے انداز میں نفرت تھی۔ جواد تو حیران و پریشان ماں کا منہ دیکھتا رہا۔ اس نے پہلی بار اپنی ماں کا یہ روپ دیکھا۔ امی وہ بے حد اچھی لڑکی ہے، مگر وہ مجھے ذرا پسند نہیں ہے۔ میں آج ہی تمہارا رشتہ حرم سے طے کر کے آئی ہوں۔ بہت پیاری اور نیک بچی ہے میری اپنی بھانجی، مگر میں نتاشا کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ جواد نے بھی ہٹ درمی سے ماں کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کر لو پھر اس سے شادی، اگر تم نے اسی سے شادی کی تو میرا مرا ہوا چہرہ دیکھو گے۔ زبیدہ بیگم تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ جواد کے لیے یہ سب برداشت کرنا بے حد مشکل تھا۔ ماں اسے شعلے برساتی ہوئی آنکھوں سے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ جواد کو آتا دیکھتے ہی نتاشا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسے ہو جواد؟ نتاشا کے انداز میں اپنائیت تھی۔ ٹھیک ہوں، جواد نے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے ہو، بتاؤ تو مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو مجھے۔ نتاشا کے انداز میں محبت کے ساتھ فکر مندی بھی تھی۔ پرسوں میرا نکاح ہے نتاشا۔ جواد کا انداز ندامت سے لبریز تھا۔ کیا؟ نتاشا نے حیرت سے پوچھا۔ امی نے میری خالہ کی بیٹی سے میری بات طے کر دی ہے۔ میں نے تمہارے متعلق ان سے بات کی تھی، مگر وہ یہ سب کچھ سن کر خاصی برہم ہو گئیں۔ جواد کے انداز میں پریشانی تھی۔ میں تو کب سے کہہ رہی تھی آپ کو کہ امی کو بتا دو ہمارے بارے میں، مگر آپ نے ہی کہا تھا کہ امی فوراً مان جائیں گی۔ نتاشا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ یار میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امی ایسے ریئیکٹ کریں گی۔ خیر اب ہم کیا کر سکتے ہیں، بڑوں کی رضا میں راضی ہو جاؤ، کیا پتہ اسی میں ہی ہماری بھلائی پوشیدہ ہو۔ نتاشا نے تحمل سے جواد کو سمجھایا اور اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گئی، مگر اس کے دل میں ایک پھانس سی چبھ رہی تھی۔ آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتے اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھالنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ جواد کی آنکھوں میں بھی کچھ پا کر کھو دینے کا گہرا رنج ہلکورے لے رہا تھا۔ جواد دولہا بنا بیٹھا تھا، حرم اس کے برابر براجمان تھی۔ وہ سجی بنی اپنی دلہن حرم کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جبکہ زبیدہ بیگم بہو کی بلائیں لیتی تھک نہیں رہی تھی۔ ان کے ہر ایک انداز میں اپنی بہو کو لے کر والہانہ محبت تھی، جو جواد کو نہایت کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ماں کو بہو پر واری صدقے جاتا دیکھ کر اس کی پیشانی میں لکیروں کا جال بنایا۔ کیا جاتا تھا اگر حرم کی جگہ میری من پسند لڑکی نتاشا موجود ہوتی تو؟ رہ رہ کر بس وہ یہی سوچے جا رہا تھا، اور حرم پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ شادی ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ جواد صحن میں موجود واش بیسن میں نصب آئینے کے سامنے شیو بنا رہا تھا۔ حرم کو کچن سے چائے کی ٹرے لیے نکلتا دیکھ کر اسے کوفت محسوس ہوئی۔ خالہ چائے؟ حرم نے تخت پر بیٹھی زبیدہ بیگم کے آگے چائے رکھی۔ میری بچی 2 دن بھی نہیں ہوئے تجھے اس گھر میں آئے ہوئے اور کام کرنے لگی ہے؟ مجھے تو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی۔ جیتی رہو میری بچی۔ خالہ جان، آپ کی عمر کام کرنے کی نہیں بلکہ آرام کرنے کی ہے۔ حرم ان کے محبت سے پیر دبانے لگی۔ میری بچی، مجھے معلوم تھا، اسی لیے تو میں تمہیں بیاہ کر لائی ہوں۔ ٹکے ٹکے کی نوکریاں کرنے والیوں کو میں خوب جانتی ہوں۔ لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کر گھر میں آ جاتی ہیں اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی تو آخر اپنی ہی ہوتی ہے نا۔ ماں نے جواد پر ایک کاٹ دار نظر ڈالتے ہوئے یہ سب کچھ طنز میں بولا۔ حرم، جواد کب آئے گا بیٹا؟ زبیدہ بیگم کچھ دیر قبل ہی نماز عشاء سے فارغ ہوئی تھیں۔ وہ تخت پر لیٹی تسبیح پڑھتے ہوئے حرم سے پوچھ رہی تھیں، جو کچن میں رات کے لیے سالن تیار کر رہی تھی۔ خالہ آج ان کو دیر ہو جائے گی، صبح بتا کر تو گئے تھے۔ ہاں اچھا بیٹا، ٹھیک ہے۔ عین اسی وقت دروازہ بجنے لگا۔ پاؤں میں چپل ڈالتے ہوئے زبیدہ بیگم نے دروازے کا رخ کیا۔ کون ہے؟ خالہ دروازہ کھولیں، میں جواد کا دوست ہوں، آنے والے نے نہایت تحمل سے جواب دیا۔ زبیدہ بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو 6-7 لڑکے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک لڑکے نے انہیں اس قدر بری طرح سے دھکیلا کہ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکیں اور بری طرح دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑیں۔ سر بری طرح ٹکرانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ہسپتال کے کمرے میں زبیدہ بیگم بے ہوش پڑی تھیں۔ جواد بھی خاصا پریشان تھا۔ شکیلہ بیگم اور ان کے شوہر بھی پریشان کھڑے تھے۔ اسی وقت زبیدہ بیگم کو ہوش آیا۔ انہوں نے بوجھل آنکھوں سے باری باری سب کو دیکھا، مگر حرم نہیں تھی۔
میری حرم بیٹی کہاں ہے؟ شکیلہ بیگم نے فوراً ہی رونا شروع کر دیا۔ سب لوگ باہر جائیں، مریضہ کو رو رو کر پریشان نہ کریں، وہ پہلے ہی خاصی ڈپریس ہیں۔ زبیدہ بیگم کو نیند کا انجیکشن لگاتی نرس نے معمولی خفگی سے کہہ کر سب کو باہر بھیج دیا۔ جواد ہسپتال کے ریسیپشن میں بیٹھا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور ہی پرواز کر رہا تھا۔ ناپسندیدہ ہی صحیح، مگر وہ تھی تو اس کی بیوی ہی نا، کچھ دنوں کا ہی ساتھ رہا تھا، مگر وہ اس کے نام سے ہی منسوب تھی۔ اسے حرم کی فکر تھی، وہ پولیس میں رپورٹ بھی درج کروا چکا تھا۔ بظاہر تو وہ ہسپتال کی ٹی وی میں نیوز چینل دیکھ رہا تھا، مگر اس کی سوچ کا محور حرم تھی۔ اسی دوران اس کا موبائل فون بجا، اسے تھانے سے کال موصول ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ کال پک اپ کرتے ہی جواد نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، مسٹر جواد، میں SHO اظہر بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے گھر میں ڈکیتی کی واردات اور اپنی اہلیہ کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ جی SHO صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، وہ ڈکیتی اصل میں کروائی گئی تھی۔ سارا منصوبہ آپ کی اہلیہ اور اس کے عاشق زاہد کا تھا، اور اس زاہد نامی شخص نے آپ کی اہلیہ سے تمام زیورات چھین لیے اور اسے گولی مار کر فرار ہو گیا۔ فی الحال پولیس اس کے تعاقب میں ہے، جبکہ اس کا ایک ساتھی ہماری تحویل میں ہے۔ دوران ریمانڈ اس نے ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، آپ تھانے آ کر مزید معلومات حاصل کر لیں۔ SHO نے تمام تفصیلات جواد کو بتائیں اور فون بند کر دیا۔ یہ تمام تفصیلات سن کر وہ گم سم بیٹھا رہ گیا، جیسے اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ زبیدہ بیگم تسبیح پڑھ رہی تھیں، ان کے چہرے پر ندامت کے گہرے سائے تھے۔ نتاشا ان کی تیمارداری کے لیے آئی تھی، اور وہ مسلسل ہسپتال میں بھی ان کی تیمارداری کرتی رہی تھی۔ وہ نتاشا کو اس طرح خدمت کرتا دیکھ کر زاروں قطار رونے لگیں۔ اماں جی، ایسے کیوں رو رہی ہیں آپ؟ سوپ پلاتی نتاشا نے بولا۔ میں تم دونوں کی گنہگار ہوں بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ زبیدہ بیگم نے نتاشا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں جی، آپ تو شرمندہ کر رہی ہیں، جو ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، آپ خواہ پریشان نہ ہوں، آپ تو بالکل میری امی جیسی ہیں۔ نتاشا نے ان کے جڑے ہاتھوں کو نرمی سے کھولتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا۔ نہیں بیٹی، میں غلط تھی، میرا انتخاب غلط تھا۔ جواد کی خوشی کا خیال کر لیتی تو شاید حرم بھی جسے پسند کرتی تھی اسی سے شادی کر لیتی، نہ اس کا نقصان ہوتا اور نہ تمہارا نقصان ہوتا، سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ زبیدہ بیگم سخت شرمندہ نظر آ رہی تھیں۔ اماں جی، آپ فکر نہ کریں، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور جہاں تک بات حرم کی ہے، اگر وہ شخص حرم سے محبت کرتا تو کب کا اس سے شادی کر لیتا، اور ایسی بے دردی کے ساتھ اسے موت کے گھاٹ تو نہ اتار دیتا۔ حرم نے جو کچھ کیا وہ نادانی میں کیا، وہ جسے اپنا رہبر، اپنا دوست، اپنا عاشق، اپنا یار سمجھ رہی تھی، وہ راہزن نکلا۔ آپ خود کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، ہم نادان لوگ اکثر اوقات جسے اپنا رہبر تصور کیے ہوتے ہیں، وہ دراصل رہبر کے لبادے میں راہزن ہوتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا گمان تک نہیں ہوتا کہ رہبری کے سائے میں ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جب محبت و اعتبار کا بت پاش پاش ہوتا ہے، تبھی انسان حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے۔ اسی وقت ہمیں ہماری اوقات پتہ چلتی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی سوائے اللہ کے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نتاشا کے سمجھانے پر زبیدہ بیگم پرسکون نظر آ رہی تھیں۔ بیٹی، میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں، پر میری تو آنٹی فیملی ہی نہیں ہے۔ میری پیدائش کے 1 ماہ بعد میرے امی ابو ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ مجھے نانی امی نے پالا ہے، میں انہی کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ فیملی کے نام پر بس صرف 1 عدد نانی ہی رہ گئی ہیں۔ گھر کے مالی حالات کی وجہ سے مجھے باہر نکل کر جاب کرنے کی ضرورت پیش آئی، ورنہ میں کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالتی۔ یہ جاب میری مجبوری تھی۔ نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میری ٹیوشنز کی آمدنی سے میں ان کی اتنی مہنگی ادویات نہیں لا سکتی۔ نتاشا نے اپنا آپ کھول کر بیان کر دیا تو زبیدہ بیگم کو نتاشا کے حالات جان کر بہت گہرا صدمہ ہوا، اور انہیں اپنا وقت یاد آ گیا کہ جب ان پر بیوگی کی چادر تنی تھی تو انہوں نے بھی تبھی چاردیواری سے باہر قدم نکالا تھا۔ انہیں نتاشا کے متعلق اپنی سابقہ سوچ پر بے انتہا شرمندگی ہوئی تھی۔ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ میں جلدی اس سلسلے میں تمہاری نانی امی سے ملاقات کروں گی۔ انشاءاللہ اب تم اور تمہاری نانی ہمارے ساتھ ہی اس گھر میں رہیں گے۔ نتاشا نے شکر بھری نظروں سے زبیدہ بیگم کو دیکھا۔ یہ سب باتیں سن کر جواد بھی قدرے مطمئن ہوا۔ اسے اپنے دل سے ایک بھاری بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہوا کہ اس کی دلی آرزو یوں پوری ہوگی، اسے تو گمان تک نہ تھا۔ اسے نتاشا کی کہی ہوئی بات ایک دم یاد آ گئی، بڑوں کی رضا میں راضی ہو جاؤ، یقیناً اس میں ہماری بھلائی پوشیدہ ہوگی۔ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہ نتاشا پر ڈالی، جو ہولے ہولے زبیدہ بیگم کا سر دبا رہی تھی۔ نتاشا کو اب یقین تھا کہ وہ جواد کے ہمراہ ہی ایک پرمسرت زندگی گزارے گی۔
اور پھر اس طرح 2 روز کے بعد ہی نتاشا کا انتظار ختم ہو گیا۔ زبیدہ بیگم نے موسم بہار کی آمد کی صورت میں اس کے دروازے پر دستک دی تھی، اور یوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جواد کی ہو گئی۔